अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, बिरादरान इस्लाम और अज़ीज़ नौजवान साथियों, इस वक्त में चंद बातें आपके सामने इस्लाम में मसाजिद की अहमियत क्या है, इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत गाह की क्या अहमियत रखी है, उस सिलसिले में आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म फरमाया, आप हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मस्जिद की बुनियाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डालकर उसकी रखवाई। यह इबादत गाह मदीना मुनव्वरा में पहुँचने के बाद सबसे पहली बनी। और मसाजिद ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसानों को मालूम होता है, मुसलमानों को मालूम होता है कि ये मुसलमानों की जगह है, यहाँ पर मुसलमान बसते हैं, आबाद होते हैं। इस बात का अंदाज़ा होता है, इस बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की एक तादाद मौजूद है जो नमाज़ पढ़ती है, अज़ान देती है और 5 वक्त मस्जिद में जमा हो जाते हैं, इसका अंदाज़ा होता है। आप देखिए, जो मुसलमान कहीं पर भी जाता है, पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद वो शख्स यही देखता है कि यहाँ पर मस्जिद कहाँ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसाजिद के अंदर सारे काम होते थे, जितने भी काम होते थे मस्जिदों में ही किए जाते थे। और मस्जिद के अंदर लोग जमा होते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने मसाइल को रखा करते थे, अपने मसाइल को पेश करते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हल बताते थे। तो दोस्त और बुज़ुर्गों, ये मसाजिद अल्लाह तबारक ताला के घर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक मसाजिद को वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और जो मोमिन होता है वही मस्जिदों को तामीर करता है। मस्जिदों के मुस्तकिल आदाब बताए गए हैं। मस्जिद जहाँ पर तामीर की जाती है तो वो मस्जिद क़यामत तक मस्जिद रहेगी। उस मस्जिद को न हटाया जा सकता है और ना ही उस मस्जिद को शहीद किया जा सकता है। ज़रूरत पर तामीर के लिए तो शहीद कर सकते हैं और फिर उस मस्जिद को
قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہنے دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس میں دوسری تعمیر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، وقف ہو گئے اللہ کے لیے۔ اس لیے جو مسجد کے نام سے کوئی چیز تعمیر کی جاتی ہے تو وہ مسجد ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جب مسجد بن جائے تو اس میں جو خالص مسجد ہو، جو صرف نماز کے لیے بنائی جائے، تو ایسی مسجدوں کے اندر فیس لے کر بھی دینی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ لیکن شروع سے ہی اگر نیت کر لی جائے کہ اس میں دونوں کام ہوں گے، مسجد بھی رہے گی، مدرسہ بھی رہے گا، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مسجدیں مسلمانوں سے آباد ہوتی ہیں۔ مدارس کے وجود میں آنے کے بعد دین کی تعلیم، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے جو مسلمان بچے اور بچیاں جو دین سے روشناس ہوتے ہیں، اسلام سے واقف ہوتے ہیں، تو ایسے بچے اور بچیاں جب دین اسلام سے واقف ہو گئے، دین پر چلنے لگے، تو وہی لوگ اس مسجدوں کا آباد کرتے ہیں۔ لڑکے جو ہیں لڑکوں سے آباد ہے مسجدیں، مسلمانوں سے، مردوں سے آباد ہیں۔ اور مساجد کے اندر اس پرفتن دور میں عورتوں کو مساجد میں آنے سے روکا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مسجدوں میں خواتین کے آنے کو بند کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ جہاں پر اختلاط ہو، عورتوں کا آنا جانا، مردوں کا آنا جانا ایک ساتھ ہو، تو ایسی جگہوں پر فتنے کے اندیشے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو روکا گیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں دیکھیے، ہم اس ہندوستان میں، اس ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو بھی اور جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بت مت کے ماننے والے ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے جین ہوں، چاہے لنگایت ہوں، چاہے دلت بھائی ہوں، یہ جو بھی ہیں، یعنی کیونکہ ہندوستان میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، اور پھر کئی ایک مذاہب یہاں پر ہیں، صرف مسلمان اور ہندو مذہب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ 20 مذاہب والے آباد ہیں۔ ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا کلچر الگ ہے، ہر ایک کا رہن سہن الگ ہے، ہر ایک اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو مذاہب والے بستے ہیں، تو وہ آج سے نہیں، شروع سے بستے آ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کے اندر مغل حکمراں تھے، اور وہ لوگ جو مسلمان حکمراں تھے، اس زمانے میں بھی یہاں پر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کئی مذاہب والے تھے جو یہاں پر رہتے آئے شروع سے ہی، اور سب اپنے اپنے حساب سے رہتے آئے۔ کسی پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، کسی پر کوئی سختی نہیں کی گئی، کسی کو کوئی مذہب کے قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ ہاں، کسی کو کوئی مذہب اچھا دکھا، اخلاق اور کردار اس کے اچھے معلوم ہوئے، تو انہوں نے اس مذہب کو قبول کر لیا، یہ اور بات ہے۔ لیکن دباؤ ڈال کر کسی نے بھی، کسی بادشاہ نے بھی اپنے مذہب کو قبول نہیں کروایا۔ لیکن اس وقت میں جو اس ہندوستان کو آج سے 70 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد میں، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا، اس کے لیے اپنے خون کو پیش کیا، پسینے کو بہایا، خون کو بہایا، اپنے جانوں کو نچھاور کیا، اور اپنے جان عزیز کو ہتھیلی میں لے کر لڑنے کے لیے چلے گئے، میدان کارزار رہا، بندوقوں کی گولیوں کی چھاؤں میں نمازیں پڑھتے رہے، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کرتے رہے، کالے پانی کی کوٹھیوں میں رہے، اور پھر ان کو مالٹا کی جیلوں میں ڈالا گیا، اور ان کو پریشان کیا گیا، سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، شاپ دیا گیا، اور ان کو کئی دن تک، کئی مہینے نہیں بلکہ سالوں تک جیلوں میں رکھ کر سڑایا گیا، لیکن ان کے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس
جذبِ حریت، جذبِ آزادی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، برابر اس جذبے کے تحت میں وہ لوگ کام کرتے رہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ جو مسلمان یہاں پر آباد ہیں، جن کی تعداد بہت بڑی ہے، یہاں کی دوسری سب سے بڑی اکثریت مسلمانوں کی جو تعداد تقریباً 30 سے 35 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے، اس آبادی کے حساب سے یہاں پر جو مذہب پر چلنے والے ہیں، یہ مذہب پر چل کر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اور جو ہمارا مذہب ہے وہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، غیروں کے حقوق ادا کیے جائیں، محلے کے حقوق ادا کیے جائیں، اور امن کا گہوارہ اس ملک کو بنایا جائے، اس بستی کو، محلے کو، شہر کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ یہی تعلیم اسلام کے اندر دی جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ متعصب ہیں، یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو کہتی ہیں، حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو نہ ستاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو، اگرچہ کہ وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ستانا گناہ ہے، حرام ہے، یہ کہا گیا۔ یہ تعلیم اسلام کے اندر دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ کوئی بیمار اگر ہے تو بیمار کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کرو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم۔ یہ اسلام کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد مسجد نبوی میں وہاں پر پیشاب کرنے لگا صحن میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کی مبارک جماعت بھی موجود ہے۔ اب صحابہ اس کو اس کام سے روکنے کے لیے بھاگے، تو حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ، ایسا مت کرو۔ حالانکہ صحابہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے، غصے کی حالت میں دوڑ رہے تھے کہ آ کر اس مسجد کو ناپاک کر رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تو وہ لوگ رک گئے، اور اس کے بعد جب فارغ ہو گیا جب اس سے فارغ ہو گیا تو فارغ ہونے کے بعد اس سے کہا گیا کہ دیکھو تم جو مذہب کے ماننے والے ہو، اس مذہب میں بھی اس چیز کی جو تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی کسی کے عبادت گاہ کو خراب نہ کرو، کسی کے عبادت گاہ جو قابل احترام ہوتی ہے اس کا احترام ہم کو کرنا چاہیے، یہ تعلیم دی گئی ان کو۔ تو جب اس کو سمجھایا گیا اس نوجوان کو، تو اس نے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ معافی چاہی، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر جب یہ عمل دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھا، تو وہ نوجوان حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے آپ کی اس شفقت کو دیکھا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا جو مذہب ہے، آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں، اس مذہب کو میں قبول کروں۔ چنانچہ وہ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایسے 20 واقعات ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام زور زبردستی سے پھیلا، مسلمان زور زبردستی سے بنے، یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ مسلمان تو ایسے ہیں جو بے ضرر ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ اس کی تعلیم کسی نے بھی نہیں دی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہلاکو خان نے کتنے قتل کیا، منگولین لوگوں نے قتل عام کیا۔ حالانکہ اس کا نام جب ہلاکو خان ہم جب سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہو، مسلمان نہیں تھا وہ۔ اس نے قتل عام کیا، لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا قتل کیا، مسلمانوں کا قتل کیا۔ اور آج یہ انگریز جو اپنے آپ کو امن کا پیغمبر بتاتے ہیں، علمبردار بتاتے ہیں، ہم امن کے جھنڈے کو لے کر چلنے والا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے نہ جانے کتنے جگہ قتل عام کیا، کتنے لوگوں کی بے عزتی کی، اور کتنی عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ ان کو اپنے کام پر اپنا جو
کردار ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو، اس طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی، حالانکہ دوسروں کے اندر بہت عیب نکالتے ہیں۔ لیکن یہی انگریز ہیں، بوسینا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا، گولیوں سے بھون دیا گیا، ان کو چھنی کر دیا گیا سینوں کو۔ اور یہی انگریز ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سب جگہ تباہی مچا کر رکھی۔ لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو امن کی تعلیم دیتا ہے، اور ایسی تعلیم دیتا ہے جس کو اگر صحیح معنی میں ان کے سامنے پیش ہو جائے تو لوگ اسلام کے قریب آنے سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں گے۔ مسلمان یہ نہیں چاہتا، مسلمان یہ نہیں کرتا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے اسلام کے اندر تو مسجد کی جگہ بھی قبضہ کر کے بنانا منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے اس کو۔ تو مسجد کے لیے جو جگہ منتخب کی جاتی ہے بڑی ہی پاکیزہ جگہ ہوتی ہے، اس پاکیزہ جگہ پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ دوست اور بزرگوں، اس وقت میں جو حالات ہیں ساری دنیا کے اندر، ابھی تریپورہ کے اندر دیکھیے مساجد کو جلایا گیا، اور مساجد کے اندر قرآن پاک جو رکھے ہوئے تھے اس کو جلایا گیا، آسمانی نسخوں کو جلایا گیا، جانبازوں کو جلایا گیا، اور اس ہندوستان کے اندر ایک افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں، مجبور ہو کر وہ لوگ جو ابنائے وطن ہیں وہ سمجھنے لگے کہ مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، مسلمان کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور واقعی یہ چیز ہے کہ مسلمان تکلیف نہیں دیتا، اسلام نے کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا ہے، اور یہاں تک کہ جنگ کے میدانوں میں بھی جا کر انصاف عدل کا معاملہ کیا ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو وہاں پر ان کے ساتھ قصاص کا معاملہ کیا گیا ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اور مساجد اللہ کی عبادت گاہ ہے، اللہ کے گھر ہے، اس کے آداب بتائے گئے، اس کے ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے اندر جو پیدر پہ کوششیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے، اسلام کو دور کیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ مسلمان اور اسلام اتنی آسانی سے مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا کوئی کسی کا بال بیگا نہیں کر سکتا، اسلام پر آنچ نہیں آئے گی۔ ہاں، مسلمان اگر اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی اور کو منتخب کرے گا، ان کے ذریعے سے اسلام کا جو پیغام ہے، جو کام ہے، اس کو پورا کرائے گا۔ لیکن اسلام مٹے گا نہیں، اسلام تو بڑھے گا اور ترقی کرتا جائے گا۔ اسلام کی وجہ سے ہی یہاں پر جو رہنے والے تھے ان سب کو تہذیب ملی، تمدن ملا، اور اسی اسلام کی وجہ سے جو اس سے پہلے ستی کی رسم ہوتی تھی، شوہر جب مر جاتا تو عورت کو اس کے ساتھ باندھ کر جلایا جاتا تھا، لیکن اسلام کی برکت سے وہ چیزیں ختم ہوئی، اور عورت کو حق دیا گیا جینے کا، اور عورتوں کو جو دبایا جا رہا تھا، عورتوں کو جو پریشان کیا جاتا تھا، اس سے روکا گیا۔ اسلام نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی 3 بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی نگہداشت کرے، پرورش کرے، صحیح تعلیم تربیت کرے اور بیاہی دے دے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو جس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہیں تو کہا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ تو اور ایک صحابی نے عرض کیا کسی کی 1 لڑکی ہے تو کہا اس کی صحیح تعلیم تربیت ہو، اس کی پرورش کی جائے اور اس کے بعد بیاہی دے دے اس کو، تو کہا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یہ مقام مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا۔ عورت کو گھر کی باندھی سمجھا جاتا تھا، عورت کو گھر کی کام والی سمجھا جاتا تھا، لیکن ملکہ کا مقام اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا، اور مذہب اسلام نے ہی عورت کو ایسا بلند ترین مقام دیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
یہ عورت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں وہ خوبیوں پہ ہر آدمی مر مٹتا ہے، اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کے جو دل کی نکلی ہوئی آہ کو ضائع نہیں فرماتا۔ عورتوں پر ظلم سے روکا گیا، کہا کہ عورت صنف نازک ہے، صنف نازک ہے عورت، اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج کتنی عورتیں ہیں جن کو جلایا جا رہا ہے، اور جن کو جلانے کے ساتھ ساتھ بے عزت کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر کہنے کو تو بہت کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن آج کتنی بیٹیاں ہیں جن کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں اور جن کو نیلام کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سے تیل کی شیشی کے خاطر اور منجن کی پڑیا کے خاطر، اور تیل چھوٹے چھوٹے پڑیوں پر اور چھوٹے چھوٹے پاکٹوں پر ننگی برہنہ تصویریں رکھ کر ان کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ اپنے چند پیسوں کے خاطر عورتوں کی ننگی تصویروں کو شائع کیا جا رہا ہے، اور گندی گندی فلمیں دکھا کر عورتوں کو روڈوں پر لایا جا رہا ہے، بازاروں میں لایا جا رہا ہے۔ ذرا بھی نہیں سوچ رہے کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ ہاں، عورت کو بس ننگا کیا جائے، بس اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور نام اس کا دیا جا رہا ہے کہ تعلیم، تہذیب، تمدن اس کا نام دیا جا رہا ہے۔ ارے تہذیب تمدن تو وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے، اور اسلام کے اندر دیکھیے کہ انسان جو چاہتا ہے، عورت جو چاہتی ہے، اسی حساب سے اللہ رب العزت نے فیصلے فرمائے ہیں۔ عورت کے اندر حیا ہوتی ہے، عورت کے اندر حیا ہوتی ہے، اور حیا کے حساب سے اللہ رب العزت نے عورت سے کہا کہ وہ عورت یعنی چھپانا اپنے آپ کو، گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھنا، اس کا مقام بلند دیا گیا، مرتبہ بلند دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے جان ڈالی، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور ان کے جو پتلے کے اندر روح پھونکی گئی، تو وہ اللہ کے دربار میں سربا سجود ہو گئے، اور پھر انہی کے پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ جیسے ہی ان کے جسم میں جان پڑی اور دیکھا کہ ننگے ہیں، تو وہ پتے وغیرہ جو چیز وہاں ملی اس سے اپنے شرمگاہ کو اور اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے وہ لوگ۔ یعنی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ حیا والی ہوتی ہے، مرد بھی حیا والا ہوتا ہے، عورت بھی حیا والی ہوتی ہے، حیا اس کے اندر ہوتی ہے، اور فطری بات ہے۔ اچانک کوئی آدمی آ جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی عورت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہے، اور اپنے آپ کو بے حیا بنانا نہیں چاہتی، حیادار ہوتی ہے۔ تو وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ لیکن آج یہ جو تہذیب کا نام دے کر اور اچھی تعلیم کا نام دے کر عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے، اور جہاں پر لوگ اس کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عورت کو آگے بڑھنا چاہیے، تو ان علاقوں میں جا کر دیکھیے کہ عورت کا کام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ عورت صرف یہ نہیں کہ نوکری کرتی ہے، بلکہ گھر میں آتی ہے، پکا کے کھاتی ہے، کھلاتی ہے، اور پھر بچوں کی پرورش کرتی ہے، پھر نوکری کے لیے جاتی ہے۔ یہ سارے کام اس سے کرائے جاتے ہیں، اور نام دیا گیا آزادی۔ آزادی کا نام اس کو دیا گیا، حالانکہ آزادی کے آڑ میں جکڑ دیا گیا ہے، لیکن اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے یہ کہا کہ مرد کو حاکم بنایا، مرد کو قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، عورت پر حاکم ہے مرد آدمی، اور عورت کو کہا گیا کہ اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ان کی پرورش کرو، اور جو اولاد ہے وہ اولاد ایسی چیز ہے کہ جس کی پرورش صحیح ہو جائے گی تو وہی آگے چل کر حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بنیں گے۔ اگر پرورش ان کی صحیح ہو جائے تو یہی عورت جب ان کی پرورش صحیح کرے گی تو قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہو جائے گی، اور یہی عورت اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت
اور اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رابعہ بصریہ جیسی خاتون دنیا میں وجود میں آئے گی، حسن بصری جیسے یعنی مرد اور ولی دنیا میں وجود میں آئے گا۔ یہ اللہ والے یہ بھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے اور ماں کے گود میں پل کر بڑے ہوئے، پرورش پائے، جس کے نتیجے میں وہ ترقی کرتے گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ دوست اور بزرگوں، بھائیوں، غور کرو کہ جس تہذیب کو ہم لوگ اپنا رہے ہیں، جس کو آزادی کا نام دیا گیا ہے، یہ بربادی ہے، آزادی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم انگلش اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، ڈالنا منع نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا، کوئی عالم منع نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، مگر اسلامی تعلیم کو مقدم رکھو، تربیت کو مقدم رکھو، اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ انگریزی پڑھا کر انگریز نہ بناؤ۔ یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ رائل فیملی کہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، جا کر ان کا پوپ ہوتا ہے، اور انگریز جو پنڈت ہوتے ہیں، پوپ جس کو کہا جاتا ہے، مذہب کے پیروکار جو ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے خاص طور پہ، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے مخصوص جگہوں پر مقرر کرتے ہیں، اور ان مخصوص جگہوں پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کا سلیبس الگ ہوتا ہے، ان کا نصاب تعلیم الگ ہوتا ہے، اتنا بوجھ ان پر نہیں ڈالتے، اور ان کی پڑھائی کے لیے چھوٹا بچہ پیدا ہوا 2-3 سال کا مدرسے کو بھیج رہے نہیں، بلکہ گھر میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ ماں کے گود سے جب تربیت ہوتی ہے تو اسی چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر آدمی آگے بڑھنے لگتا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ مدرسے کے اندر بھیجا دیں، اسکول کے اندر، اور وہاں تربیت ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے، گھر میں رکھ کر بچی کی تعلیم تربیت کرے، اور جب اس کا حکم دیا گیا ہے پڑھانے کے لیے تو پڑھائے، لیکن اس کی نگرانی رکھے۔ خاص طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو آزادی کے نام پر اسلام یعنی عورت کو روڈوں پر لایا گیا، عورت کو یعنی آفسوں کے اندر لایا گیا، نہ جانے کہاں کہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ عورت گھر میں رہتی تھی پہلے، اور گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرتی تھی، بچوں کو صحیح باتیں سکھاتی تھی، جھوٹ بولنا منع ہے یہ سکھاتی تھی، چغل خوری منع ہے یہ سکھاتی تھی، تعلیم تربیت ان کی اچھی ہوتی تھی، یعنی پوری تعلیم تربیت گھر میں ماں دیا کرتی تھی۔ صرف پڑھنے کے لیے اسکولوں کو لے چلے جاتے تھے، لیکن تربیت گھر میں ماں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے لڑکا تولد ہوا، تھوڑے دن کے بعد وہ لڑکا بازو سے کوئی چیز تھی تو اس کو نکال کر لایا، یعنی چوری اس نے کی۔ تو وہ آدمی گھر میں گیا، گھر میں جا کر اپنی بیگم سے کہا، دیکھو بیگم، میں نے تم کو حلال روزی کھلائی ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیا، حلال روزی میں نے آپ کو دی ہے، لیکن آج میرے بچے نے چوری کی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بتاؤ۔ کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو کہا نہیں، سوچ کر بتاؤ۔ کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہیں، غور کر کے بتاؤ، بغیر اس کے ایسا نہیں ہو سکتا، بچہ جو چوری کیا۔ وہ خاتون بھی نیک تھی، دیندار تھی، اللہ والی تھی۔ اس نے سوچا، بہت دیر کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو کہا کیا غلطی ہوئی؟ تو کہا کہ غلطی یہ ہوئی کہ جب پیٹ میں تھا تو پڑوس میں بیر کا درخت ہے، وہ درخت کا ایک بیر نیچے گرا ہوا تھا، تو اس بیر کو میں نے اٹھا کر، جو ہمارے علاقے میں آ گیا تھا، ہماری دیوار کی طرف میں آ گیا تھا، ہمارے گھر میں آ گیا تھا، اس بیر کو میں نے اٹھا کر کھایا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بچہ چوری کرنے لگا۔ ایسی فکر کرتے تھے ہمارے بڑے، لیکن آج آزادی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ننگا ناچ ہو رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آزادی کے نام پر کہ بھئی انجوائے کرو، مزے کرو، اور اس میں نہ پردہ کر رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، مخلوط تعلیم دی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے مدرسے الگ ہوتے تھے، لڑکوں کے مدرسے الگ ہوتے تھے، لیکن اب سب مدرسے ایک ہی کر دیے، مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، چند پیسوں کے بچانے کے واسطے۔ اسکول کے اندر
استادوں کی جو تنخواہ ہے وہ تنخواہوں کو بچانے کے واسطے یہ سارے چکر چلا رہے ہیں، اور ان کو وہی تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں وہی بتایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کو عام کرنا ہے، بے حیائی کو عام کرنا ہے۔ ایک واقعہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، سوچنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کیسا اپنی تربیت کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے سامنے والوں کو سبق دے سکتا ہے، عمل کے ذریعے سے اپنے سامنے والوں کو سبق دے سکتا ہے وہ شخص۔ چنانچہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، چہرے پر داڑھی تھی، ٹوپی کرتا پائجامہ پہنا ہوا تھا، اپنی بیگم کو لے کر گیا اور برقعے میں تھا، اب تھی بیگم، اور وہاں پر جانے کے بعد انگریز تو دیکھتے ہیں کوئی آدمی ملا تو اس سے کچھ بات کریں، چنانچہ وہ 2-3 لڑکیاں آئی، آ کر اس کی بیگم سے مخاطب ہوئی اور پھر اس سے بھی مخاطب ہوئی، کچھ باتیں پوچھی اسلام کے بارے میں، آپ کون سے مذہب پہ چلتے ہو، آپ اس طرح سے کیوں اپنی لڑکی کو، اپنی بیوی کو برقع پہنا کر رکھے ہو، کچھ نظر نہیں آتا اس میں، سانس بھی برابر لینے نہیں آتی۔ پہلے عورتیں بہت کہتے تھے نا، غیر مسلم عورتیں، کہ بھئی یہ جو منہ پر جو عورتیں لگاتی ہیں نوز پیس، اس سے سانس لینے میں مشکل ہوگی۔ اللہ نے بتا دیا کہ اب تو 24 گھنٹے لگا کے رہو، ماسک لگا کے رہو 24 گھنٹے، اب سانس لینے میں مشکل نہیں ہوتی کسی کو، باس نے کہہ دیا کرنا ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ اگر ماسک نہ لگایا جائے تو 1000 روپے چالان ہے۔ اگر وہی مسلمان عورت کر رہی تھی تو کہا گیا کہ اس کو سانس لینے میں مشکل ہوگی، اس کا دم گھٹے گا، دم گھٹے گا کہا گیا تھا، لیکن آج دم نہیں گھٹ رہا۔ عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی، سب ماسک لگا کے جا رہے ہیں۔ اگر وہی یہ کہا جائے ان سے کہ اسلام کا طریقہ ہے اپنے چہرے کو چھپاؤ تو کہتے دم گھٹتا ہے اس سے، لیکن 10-10 گھنٹے، 15-15 گھنٹے مسلسل ماسک لگا کے رہ رہے، ذرا بھی دم نہیں گھٹ رہا اس میں۔ یعنی بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے مخالفت کرنا اسلام کی۔ چنانچہ وہ خاتون وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو انگریزوں نے، لڑکیوں نے آ کر ان سے سوالات کیے، اسلام کے بارے میں بہت کچھ پوچھا، اور پوچھنے کے بعد جب جانے لگے تو اس وقت میں جیسے ایک انگریزوں کا کلچر ہوتا ہے، نہ مرد کی تمیز نہ عورت کی تمیز، جس سے چاہے اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہینڈ شیک ہینڈ بولتے ہیں نا اس کو انگلش میں، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔ تو وہ انگریز لڑکیوں نے کیا کیا کہ ان کی جو بیوی تھی ان سے تو مصافحہ کیا، اس کے بعد پھر ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جیسا ہی ہاتھ بڑھایا تو کہا کہ سوری میں مصافحہ نہیں کر سکتا۔ تعجب میں پڑ گئی وہ لڑکی اور کہا کہ بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ میرے جسم کا سارا حصہ میں دوسرے کے لیے وقف کر دیا ہوں، جس پہ دوسرے کا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے کہہ کر بازو میں بتایا اس نے۔ تو جیسے ہی بتایا تو اس نے او کہہ کر ایک دم سے بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے کہا کہ کیا خوش قسمت ہے، اس خاتون سے کہا کہ آپ کو اتنے اچھے شوہر ملے، کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھا دیکھی بہت کر رہے، کوئی سیریل میں دیکھ لیے کہ معانقہ کر رہے، ہاتھ ملا رہے، جو چاہے کرو، تماشا، جھوٹ کا کوئی یعنی احساس بھی نہیں ہے، جو دل میں آیا بس ہنسانے کے لیے، حرام نہیں دیکھ رہے، حلال نہیں دیکھ رہے، جھوٹ نہیں دیکھ رہے، سچ نہیں دیکھ رہے، بس سامنے والوں کو ہنسا دو، مذاق اس کا نام دے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول بھی مذاق کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سنجیدہ تھے، نہیں، صحابہ سے مذاق کرتے تھے اور گھر میں بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی راستے میں کھڑی ہوئی ملی، تو حضور جا رہے تھے مسجد کو، مسجد نبوی کو، تو پھوپھی نے پوچھا کہ اے محمد بیٹا بتاؤ میں جنت میں جاؤں گی نہیں جاؤں گی؟ تو کہا کہ
پھوپھی تم جنت میں نہیں جاؤ گی، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب جانے کے بعد پھر آنے میں نماز پڑھ کے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ اب دیر ہو گئی تو یہ خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی وہ رو رہی تھی۔ اب روتے روتے گھر میں چلے گئی، جا کر حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ کوئی تھے تو ان سے کہا کہ یہ محمد مجھ سے کہتے ہیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اور جب جنت میں نہیں جاؤں گی تو دنیا میں جی کے کیا فائدہ، اور جب حضور محمد نے کہہ دیا تو یقینی بات ہے، اس لیے مجھے بہت رونا آ رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کے گھر میں تشریف لائے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا پھوپھی جان سے کہ جب سے رو رہی ہے سمجھانے پر رکتی بھی نہیں، برابر رو رہی ہے؟ تو کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو کہا کہ نہیں، آپ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو میں نے کہا ہاں کہا ہے۔ تو میں نے یہ کب کہا کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی؟ یہ میں نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں نے یہ کہا، آپ نہیں جائیں گی یہ نہیں کہا۔ تو حضور نے جب یہ کہا تو پوچھا کہ جنت میں بھی جاؤں گی؟ ہاں جنت میں جائے گی لیکن بوڑھی نہیں جائے گی۔ کہا کون جائے گا؟ جوان جائے گی، جوان ہو کر جائے گی، آپ جوان بن جائیں گی اس کے بعد جنت میں جائیں گی، یہ کہا میں نے۔ تو مذاق کرتے تھے مگر پیارا مذاق ہوتا تھا، سچا مذاق ہوتا تھا، آج جھوٹا مذاق۔ بچوں کو پہلے سے تعلیم دیتے کہ ابھی میں پرسوں ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، ایک صاحب یہاں پڑھے تھے ہمارے پاس میں بچپن میں، وہ سلام کرے۔ اب سلام کرنے کے بعد ان کے 2 بچے ساتھ میں تھے، ایک بچہ ان کو ستا رہا تھا کچھ دلاؤ کچھ دلاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی خواہش کرتا ہے، تو وہ دلانا تھا ان کو۔ تو اتنے میں نظر آیا تو بولے ملسا دیکھو ملسا مارتے ملسا مارتے۔ تو میں نے کہا بیٹا ہم نہیں مارتے، جھوٹ بول رہے تمہارے ابو بولے، ہم تو اپنے قریب کھینچتے ہیں تم لوگوں کو۔ یعنی بچپن سے تعلیم دے رہے کہ بلسا مارتے، یعنی ڈر خوف بٹھا رہے بلساپ کا دل میں۔ اب وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے آتا، سوچیے آپ، اب وہ دل میں سوچتا کہ کرتا پیجامہ ٹوپی رومال ڈال کے رہے تو شاید ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور ڈر بیٹھ گیا اس کے دل میں تو وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، ہو جا کے چھپ جاتا۔ یہ تعلیم نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بولنا اسلام میں جائز ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ مر گیا ہے۔ کہا کہ میرا اونٹ مر گیا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے تاکہ میں اپنی جگہ پر، میں اپنے مقام پر پہنچ سکوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو واقعی اس آدمی کا اونٹ مر گیا تھا اور اس کو جانا ضروری تھا، سواری کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ تو صحابہ کو بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھو یہ آدمی کو سواری کی ضرورت ہے، آپ اونٹ کا بچہ دے دیجیے اس کو۔ یہ کہا تو وہ آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ مانگ رہا ہوں تو آپ اونٹ کے بچے کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ تو کہا آپ بچے کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جو اونٹ آپ لے جائیں گے نا آخر وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا وہ۔ یہ کہا یعنی سچا مذاق۔ ہم لوگ مذاق کرتے جھوٹا ڈراتے، یہ آ رہا فلاں آ رہا، یہ آ رہا بچوں کو۔ بچے بھی دیکھ لیتے، اب انہوں بڑے ہونے کے بعد انہوں اپنے بچوں کو ویسے ڈراتے جھوٹ بول کے۔ اس سے منع کیا گیا۔ پڑھائی جو ہے تعلیم سے ہمارے کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اور دین میں بتایا گیا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلا دیتی ہے، سچائی سے نجات مل جائے گی آپ کو۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ سے ہلاک ہو جاؤ۔ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بول رہے، ہنسی مذاق میں جھوٹ بول رہے، اس کی تعلیم اسلام میں نہیں دی گئی۔ اسلام میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو، کبھی سچ بات کہو، سچ بات کہو، الا یہ کہ کبھی کسی کی جان ہی جانے کا مسئلہ ہو جائے، مصلحتاً کبھی کچھ بول دیے تو بات الگ ہے، لیکن حرام ہے۔ جان اگر جانے کا مسئلہ ہے تو ویسی صورت میں
تھوڑی سی گنجائش بعض علماء نے بتائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قوم نے، انگریز قوم نے مسلمانوں کو روڈوں پر لایا، اور آپ غور کر کے دیکھیے، ایک تیل کی شیشی کو بیچنا ہے، اس کے پیچھے کتنے ننگی تصویروں کے فوٹو آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آزادی نسواں، عورتوں کو آزاد رہنے دیا جائے، آزادی نسواں اس کا نام دیا۔ اور ایک منجن کی پوڑی ہے، شیمپو ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچنا ہے، بغیر عورت کی فوٹو کے لگائے اس کو بیچنا ان کے پاس آتا ہی نہیں۔ یعنی عورت کو انہوں نے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا، اور اسلام کہتا ہے کہ گھر میں ملکہ بنا کر رکھو، گھر کی زینت بنا کر رکھو عورتوں کو، یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام نے عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، نوکری کرے اس کی ذمہ داری بھی نہیں، بچوں کی پرورش کرے، صحیح پرورش کرے، دیکھ بھال کرے، ان کو اچھا بنائے تاکہ مستقبل ان کے ہاتھ میں آئے تو اچھا آئے۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ ہم نام سنتے ہیں نا، کہ ایک اورنگزیب ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جو اللہ والے نیک بندے تھے، وہ بھی تو کسی ماں کی گود میں ہی پل کر بڑے ہوئے نا، اتنے بڑے آدمی بنے، انصاف پسند بادشاہ۔ آج جو ہندوستان ہے، اگر انہوں نے اکٹھا نہ کیا ہوتا تو اتنا بڑا ہندوستان نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے لڑ کر پورے علاقے کو اپنے اس میں کر لیا، ہندوستان میں اکھنڈ بھارت بنایا۔ اس زمانے میں کتنے نیک تھے، اس کا واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ ان کے استاد تھے، ملا جیون ان کا نام تھا، بڑے نیک بندے تھے، خدا ترس بندے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت جھوٹ کہا اس نے، تو یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جمنا کا جو برج ہے، پل ہے، وہ لا کر آپ کی طرف یہاں پہ رکھ دیں گے، آپ کے گھر پورے ختم ہو جائیں گے، یہ کہا سنا میں نے۔ بادشاہ رکھنے والا ہے، یہ کہا آ کر۔ تو وہ رات میں دوڑے گئے بادشاہ کے پاس، پوچھا کون؟ کہا کہ ملا جیون۔ تو بادشاہ بھاگیا ہوا آیا، کہا کہ استاد محترم کہاں آیا؟ حکم کرتے تو میں حاضر ہو جاتا۔ تو کہا نہیں، غرض میری تھی اس لیے میں آیا۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ابھی میں نے سنا کہ آپ یہ جمنا کا جو برج ہے وہ لا کر ہمارے گھر کے پاس رکھنے والے ہیں، گھر کے اوپر رکھنے والے ہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہنسنے لگے، حضرت یہ تو کسی نے آپ سے مذاق کیا۔ کہا نہ، مذاق نہیں کیا، وہ بولنے والا مسلمان تھا، بولنے والا مسلمان تھا۔ یعنی برج یہاں سے اٹھ کر وہاں جا سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بتایا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بتایا۔ تو ملا جیون کو بھی، جب اورنگزیب کو بھی احساس ہوا کہ حضرت مجھے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ ابھی ایک واقعہ واٹس ایپ پہ آیا تھا، میں پہلے بھی سنا تھا، اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ پہلے میں نے ایسے ہی سنا تھا ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبانی، لیکن اب نام کے ساتھ پڑھنے کو آیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، فضائل اعمال جو لکھے، تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں نا فضائل اعمال عصر کے بعد سے، وہ لکھنے والے جو ہیں ان کے ابا، ان کا نام تھا مولانا یحییٰ صاحب۔ انہیں ایک مسجد میں امامت کرتے تھے لدھیانہ میں، بہرحال اس طرف میں امامت کرتے کرتے ایک مسجد کا مسئلہ پیش آیا۔ ایک مسجد پہ مسلمان، جگہ پہ مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے، وہ جگہ جو ہے سو مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ اور مسجد کی بھی نہیں تھی، غیروں کی تھی۔ تو اس پہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، جھگڑے کی نوبت آ گئی، لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے اس پہ آ گئے۔ اب مقدمہ دائر ہوا، تو اس وقت میں انگریز نے کیا کیا، بھائی کسی آدمی کو بلاؤ، اگر مسلمان کوئی گواہی دے سکے کہ مسجد کی زمین نہیں ہوتی تو میں فیصلہ کروں گا۔ تو غور کیا، غور کرنے کے بعد وہ ذہن میں بات آئی، جا کے امام صاحب سے بات کریں گے، بھائی امام صاحب اس معاملے میں سچ بول سکتے ہیں۔ امام صاحب
سچ بول سکتے ہیں؟ تو امام صاحب سے جا کے پوچھا تو کہا یہ مسجد کی نہیں ہوتی، نہیں آپ عدالت میں چل کے جواب اب مطلب گواہی دیجئے۔ تو کہا کہ میں عدالت میں جا کے گواہی دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوگا اس وقت انگریز کی صورت نہیں دیکھوں گا، یہ قسم کھائی، اس لیے میں عدالت میں نہیں آ سکتا۔ تو جا کر انہوں نے سیدھا سیدھا سنا دیا کہ حضرت وہ گواہی دینے تیار ہیں نا۔ کہا جج سے، جو انگریز تھا، جج سے کہا جج صاحب وہ امام صاحب گواہی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز کی صورت نہیں دیکھوں گا، یا قسم کھائی ہے انہوں نے۔ تو کہا جاؤ ان سے کہو ٹھیک ہے نہ دیکھے کوئی حرج نہیں، وہ جب آ جائیں تو پلٹ کر بیٹھے، میری طرف پیٹ کریں اور ادھر چہرہ کریں، چہرہ کر کر گواہی دے دیں۔ کہا اگر شرط ہے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے گئے۔ جانے کے بعد وہاں پر جو جج بیٹھا ہوا تھا، جج کی طرف میں انہوں نے پیٹ کی اور چہرہ لوگوں کی طرف کیا اور گواہی دی۔ کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ زمین مسجد کی نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ ان کی ہے، مطلب یہ مجھے پتا نہیں، البتہ مسجد کی نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ یہ لوگوں کی ہے؟ کہا مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ مسجد کی نہیں ہوتی، یہ جو انہوں نے کہا۔ اب مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں اس میں مسجد کی ہے، تو کہا ان کا دعویٰ غلط ہے، یہ مسلمان کا دعویٰ غلط ہے، یہ کہہ رہے مولانا یحییٰ صاحب۔ اب ہم اور آپ ہوتے تو بولے مسلمانوں کے ایسا بول رہا، بولے ذرا بھی، پھر مل صاحب ہے پھر ایسا بول رہے، مسجد کے لیے نہیں بول سکتے کیا؟ اب ہمارا خیال ایسا ہے، لیکن وہاں کیا ہوا، جج نے کہا کہ اس وقت میں کمیٹی کی ناکامی ہوئی اور اسلام کی کامیابی ہوئی۔ کمیٹی ہار گئی، اسلام جیت گیا، یہ کہا اس نے۔ کس نے؟ انگریز جج نے۔ اسلام جیت گیا، فتح پا گیا، اور کمیٹی کے ذمہ داران ہار گئے کہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، بات آئی گئی ہو گیا، 2 دن گزرنے کے بعد غیر مسلم لوگ 4-5 مل کے آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو بات کہی ہے بات صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے۔ تو کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ جو فرما رہے ہیں اس کے کاغذات میرے پاس ہیں، دیکھیے یہ ہماری اپنی زمین ہے، اور ہم اکیلے نہیں آئے بلکہ پورے لوگوں کو ساتھ میں لے کے آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسجد ہی بنے، یہ ہم آپ کو گفٹ کرتے ہیں مسجد کے لیے، اور ہم لوگ جتنے ہیں پورے کے پورے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہم کو کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے، اسلام پر ہم چلیں گے۔ یہ اسلام کی فتح۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا، یہ غلط ہے، اخلاق سے پھیلا، سچائی سے پھیلا، صداقت سے پھیلا۔ اور آج جھوٹ کو اتنا عام کر رہے لوگ کہ سچائی اس میں چھپ جا رہی، سچ چھپ جا رہا اس میں، اور حرام نہیں دیکھ رہے، حلال نہیں دیکھ رہے، جو چاہے ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے، مذاق مذاق میں جھوٹ بول رہے۔ اس کی اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیشہ سچ بولو، اور سچ بولنے میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، سب لوگ آتے تھے، ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں تھک گئے، صحابہ درختوں کے نیچے پھیل کے سو گئے، تھکے ماندے سب کو نیند لگ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں تلوار درخت کو لگا دیے، تلوار درخت کو لٹکا کے وہاں پر سو گئے۔ اب جیسے ہی سو گئے تو وہاں ایک دشمن گزر رہا تھا، حضور کو پہچان لیا اس نے، اور پہچاننے کے بعد کیا کیا، وہ تلوار کو نکال لیا، قریب آیا اور آ کر مارنے کا ارادہ کر رہا تھا، نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی اثنا میں سرکار کی آنکھ کھل گئی، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو ایسا رعب اس کے اوپر پڑا کہ بالکل سہم گیا، وہ تو سہم گیا۔ تو اس وقت میں اس نے سوال کیا، اے محمد
اب بتاؤ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تم نیچے ہو، اس تلوار سے تم کو کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول کا یقین کتنا ہو، ایک معمولی درجے کا ایک ولی ہے تو یقین اتنا مضبوط ہوتا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام جن کو اللہ نے عطا فرمایا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بڑے درجے والے، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، اس کائنات کے والی، اور جن کی وجہ سے عرش بنا، فرش بنا، آسمان بنا، دھرتی بنی، آکاش بنا، سورج، چاند، سارے سیارے، ستارے سب جن کی وجہ سے بنائے گئے، دریاؤں کو بہایا گیا، ایک نظام چلایا گیا جن کی وجہ سے، ان سے سوال کر رہا ہے کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ کہا، جیسے ہی اللہ کا نام لیا، ہاتھوں میں تھر تری چھا گئی، کپ کپاہٹ آ گئی، تلوار نیچے گر گئی، تلوار نیچے گر گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس وقت میں اس نے کہا کہ اے محمد، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کا یقین نہیں تھا اللہ پر۔ آج بھی دوست اور بزرگوں، اللہ پر یقین مضبوط رہے گا تو اچھے اچھے کام بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کبھی کسی اللہ والے کے سامنے ایک ایسا آدمی جو گنہگار ہو، نظروں میں نظریں ملا کر نہیں دیکھ سکتا، نہیں ٹھہر سکتا سامنے۔ صحابہ کے سامنے بڑے بڑے بہادر کفار مشرکین آتے تھے، لیکن ان کے رعب دبدبے کو دیکھ کر وہاں سے ہٹ جایا کرتے، مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھے۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، آج جھوٹ کام کیا جا رہا ہے، آج عورتوں کو آزادی کے نام پر ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، باہر گھروں سے نکالا جا رہا ہے، بے پردہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ لیکن یاد رکھو، اگر یہ ہمارے بچے جو مستقبل کا اثاثہ ہیں، فیوچر کا یہ اثاثہ ہیں، آنے والی جو زندگی ہے، آنے والا جو دور ہے، اس دور میں یہ ہمارا نام روشن کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اگر ان کی تعلیم تربیت صحیح اگر نہیں ہوگی تو دوست اور بزرگوں، آگے ان کا بھی نگہبان کوئی نہیں ہوگا اور ہمارا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کریں۔ آج دور ایسا آ رہا ہے کہ آگے چل کر ہندوستان میں کیسے حالات آئیں گے نہیں بتا سکتے۔ آپ دیکھیے، ابھی بابری مسجد کی شہادت کے بعد پھر اور ایک عیدگاہ کے پہ دعویٰ ڈال دیا گیا کہ عیدگاہ ہمارے حوالے کرو، وہاں کوئی پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات، کہاں کہاں ان کے زچی خانے بنے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آتی، جدھر جدھر چاہے ادھر جو سب بنا رہے، جہاں بولے یہاں پیدا ہوئے، یا یہ پیدا ہوئے، یا وہ پیدا ہوئے۔ یہ سب یہاں سے نہیں بلکہ ساری عالمی سطح پر ایک سازش ہو رہی ہے کہ اسلام کو کمزور کیا جائے۔ لیکن یاد رکھو، جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا ہی اسلام ابھرے گا۔ پہلے سے زیادہ اب ماشاءاللہ مسجدوں میں لوگ آ رہے ہیں۔ تھوڑا لاک ڈاؤن کی وجہ سے عادت چھوٹ گئی، گھروں میں پڑھ لے رہے، اچھے اچھے لوگ بھی گھروں میں پڑھ لے رہے، کیونکہ وہ عادت چھڑا دی ہے۔ مسجد میں پہلے آتے تھے، اچھا مسجد میں بھی لاک ڈاؤن میں کیسا آتے تھے؟ جب نکو آ بولے تو آتے تھے، آ کے گیٹ پہ مارتے تھے زور زور سے، مول صاحب پڑھو، مول صاحب نماز پڑھنا ہے۔ ارے نکو جی پولیس آتی ہے، نہیں مول صاحب کھولو نماز پڑھنا ہے۔ اب جا کے بولے مول صاحب آنے نہیں دے رہے ہمارے، اب گیٹ کھلا ہوا ہے، آؤ بولے تو نہیں آ رہے۔ یعنی مرضی سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، دربار الہی میں جواب دینا ہے۔ وہاں اللہ پوچھے گا ہم سے کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، کیا کیا تمہارا نام اعمال ہے، وہ سامنے رکھا جائے گا۔ جب نام اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ بھائی اس کے خاطر میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ میرے خلاف گواہی دے رہا، اور میں نے فلاں چیز کھائی تھی اس کے خاطر، لیکن آج یہ میرے خلاف ہے۔ تو اس وقت میں افسوس کرے گا، تو اس وقت میں اپنے ہاتھ سے ہاتھ بولنے لگے گا۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
زبان پر منہ پر مہر لگا دیں گے اور اعضاء جوارح سے کہیں گے کہ بولنا شروع کرو، تو ہاتھ بولنا شروع کرے گا۔ ہاتھ کہے گا کہ میں نے فلانے کو تھپڑ مارا، ہاتھ کہے گا کہ میں نے فلاں چیز اٹھائی تھی، وہاں سے چوری کی تھی اور ڈاکہ ڈالا تھا میں نے، اور پیر کہنے لگے گا فلاں جگہ غلط کام کے لیے چل کر گیا تھا۔ آنکھ کہے گی کہ میں نے بدنگاہی کی تھی، زبان کہے گی کہ میں نے گالی دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، اور یہ کان بھی کہنے لگے کہ میں فلاں وقت میں گانا سنا تھا، اور سارے اعضاء بول پڑیں گے۔ وہ حیرت میں پڑے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے سکون ملے اس لیے میں نے یہ چیزیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر زبان دیں گے، تو وہ اعضاء جوارح کہنے لگیں گے ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہمیں سکون پہنچانے کے لیے تم یہ کام کرو، یہ کب کہا تھا؟ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو جائیں گے، سوال جواب ہوگا، تو یہ چیز پیش آنے والی ہے۔ کسی کا 1 روپیہ بھی دبایا ہے تو وہ بھی وہاں پر حساب دینا پڑے۔ جانوروں کے لیے تو کیا ہے، وہاں پر انصاف ملنے کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر ایسا ہوگا کہ انسان جب وہاں پر پہنچ جائے گا، نام اعمال اس کا جو ہوگا، تو اس وقت میں کوئی دعویٰ کرے کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا، اس نے میرے مال کو لے لیا تھا، میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کریں گے کہ اس کے ذریعے سے جو نیکیاں ہیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ وہاں زمین تو ملنے والی نہیں، مال تو ملنے والا نہیں، وہاں نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ یا اللہ نیکیاں بہت تھوڑے ہیں، میرا مال بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ بھائی اس شخص کے جو گناہ ہے وہ گناہ اس پہ ڈال دو، نیکیاں چلے گئے، صرف گناہ بچے ہوئے تھے، اب اس کے گناہ بھی اس کے اوپر آ گئے، پورے گناہ ہی بنے۔ یہ مفت کی مصیبت کیوں؟ دنیا چند روزہ ہے، کیسے بھی گزر جائے گی، فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، اور روڈوں پہ سونے والی کی بھی گزر جاتی ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے کی بھی دنیا گزر جاتی ہے، اور معمولی درجے میں عزت کے ساتھ گزار لے کے بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ساتھ میں کچھ نہیں آئے گا اس کے، یہاں تک کہ ہاتھ میں اگر انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کو بھی کھینچ لیا جائے گا، منہ میں اگر چاندی کا اگر دانت بنا کر لگا لیا تو وہ دانت بھی نکال لیا جائے گا، اور اندر حلق کے اندر کسی کا کوئی نوالا پھنسا ہوا ہے تو نوالا بھی کھینچ کر پھینک دیا جائے گا، کوئی چیز دنیا سے لے کر نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس وقت میں جنازے کو نہلا رہے تھے، ایک آدمی بھاگ کر آیا، وہ بھی کون؟ بڑا بادشاہ تھا، جنرل ایوب کا واقعہ ہے یہ، کھانا کھاتے کھاتے ٹھسکا لگا اور مر گیا۔ تو جب نہلانے لگے تو غسال جب نہلا رہا تھا تو اس وقت میں ایک آدمی بھاگا ہوا اندر آیا اور آ کر کہا کہ ذرا سا ان کا منہ چیر کر دیکھیے کہیں منہ میں نوالا تو اٹکا ہوا نہیں ہے۔ منہ کو کھولا گیا، اس کے اندر نوالا اٹکا ہوا تھا تو اس کو بھی کھینچ کر باہر پھینک دیا گیا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے دوستو بزرگوں۔ دنیا پہ جسم پہ چاہے کتنے بھی زیورات پہن لو، چاہے سونے کی زنجیریں ڈال لو، ہاتھوں کی پنگلیوں میں چاہے ایک سے ایک آپ انگوٹھی پہن لو، لیکن سب نکال لیے جائیں گے، اور پھر جسم کے کپڑے بھی کاٹ کر نکال لیے جائیں گے۔ اگر نہ اتر سکے تو اس کو قینچی سے کاٹ کر نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کو 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا، اور 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا، اور وہی بیوی وہی دوست احباب جو زندگی بھر ساتھ میں رہتے تھے اور جگہ جگہ بلا کر مندی کھانے کے لیے بلاتے تھے، فلاں ہوٹل میں آ جاؤ، فلاں چبوترے پہ بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، فلاں جگہ چلے آؤ وہاں پر بیٹھیں گے، یہ سارے چیزیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہی دوست احباب کہیں گے کہ بھائی کیا ٹائم ہے، کب ملا رہے ان کو، کب ملا رہے، ابھی کتنی دیر باقی ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھا رہے، گھر تیار ہوا نہیں ہوا۔ اور بیوی زندگی بھر ساتھ میں رہی، رات گزاری، دن گزاری، سال ہا سال کا ساتھ رہا، لیکن وہ بھی روتے روتے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا جی، بھونئی صاحب کی بھائی جان کی کا مکان تیار ہوا نہیں ہوا، ذرا اچھی جگہ دیکھ کے ذرا ان کو دفنا۔ اور کتاب بہت دیر رکھے تو بوانا شروع ہو جاتی، نہ لے کے جاؤ، بیوی بول رہی، حالانکہ ساتھ میں رہی، اس کے لیے کمایا، اس کے لیے سب کچھ کرا، لیکن پھر بھی جب روح نکل گئی، لاشا بن گیا، تو وہ بیوی کہہ رہی کہ لے کر جاؤ جاؤ، لے کر چلے جاؤ۔
اگر کوئی آدمی رونے میں غم میں زیادہ ہے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ چلو بھی جلدی کرو جلدی کرو، غسل دو جلدی کرو، غسال کو بلاؤ اور کپڑا لاؤ، فلاں لاؤ، یہ لاؤ، اب لے کے جا رہے ہیں اور جانے والے جا رہے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ عبرت کا مقام ہے، لیکن ذرا بھی نہیں سوچ رہے ایک دن ہمارے لیے بھی ایسا موقع آئے گا، ہماری بھی روح نکل جائے گی، ہمارا بھی لاشا ہو جائے گا، اور غسل دینے والے ہمارا بھی غسل دیں گے، ادھر کروٹ بدلیں گے ادھر کروٹ بدلیں گے، اور ہمارے جسم کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اور کروٹ بدلنے کے بعد غسل دینے کے بعد ہم کو بھی لا کر وہاں پر رکھا جائے گا، کفنایا جائے گا، 3 کپڑوں میں لپیٹا جائے گا، اور دوست احباب جو ہوں گے تھوڑا سا رو لیں گے، پھر اس کے بعد لے جا کر قبر کے گڑھے میں ڈالیں گے، منو مٹی اوپر ڈال کر چلے آئیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، کبھی تصور ہم نہیں کرتے۔ مال ہے، مال گھر میں رہ گیا، دوست اعزاء اقارب ہیں، قبرستان تک آئے گئے وہاں رہ گئے، یہ تو دنیا میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ ایک عمل ہے جو اس کے اعمال صالحہ ہو یا اعمال بد ہو، ساتھ میں جائیں گے، دوسری کوئی چیز ساتھ میں جانے والی نہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہاں دل اتنا ہی لگانا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اب زیادہ ضرورت پہ پڑ گئے، بس رات دن اسی میں لگے رہے کہ کتنا کمانا، کیا بنا بینک بیلنس کرنا، کیا جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوزخ کے بارے میں بتایا کہ دوزخ کی حالت یہ ہوگی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے، ڈالنے کے بعد دوزخ کہے گا کہ اور ہونا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور ایک مخلوق کو پیدا فرمائیں گے، پیدا فرمانے کے بعد وہ مخلوق سے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو بھی اس میں ڈال دو، یہ ساری مخلوق کو اس میں ڈال دیا جائے گا، پھر اور ایک مخلوق پیدا کریں گے، پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ دوزخ کہے گا حل من مزید، اور چاہیے اور بھرو پیٹ میرا، اور بھرو پیٹ، دوزخ کہے گا۔ اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایڑی لگائیں گے تو اس وقت میں وہ کہے گا دوزخ بس۔ یہ حرص کرنا دوزخ کی صفت ہے، یہ اور ہونا کی جو حرص ہے یہ دوزخ کی صفت ہے۔ بس قناعت پسندی، جو ملا اے مالک تیرا شکر ہے، ہمارے سے کم والے بھی ہیں ان کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے، یہ تو آپ ہم کو دے رہے ہیں، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم کو یہ دیا جائے، لیکن آپ نے دیا۔ بھلا بتاؤ، کبھی غور کر کے دیکھو ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ظاہر کر دیں تو لوگ ہم کو قریب بھی آنے نہ دیں، یہ حالات ہیں۔ لیکن اللہ ستاری فرما رہے ہیں، اللہ چھپا رہے ہیں ہمارے گناہوں کو، ہمارے بہت سے عیبوں کو اللہ چھپا رہے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، دنیا میں رہنا ضرور ہے، لیکن اتنا ہی رہنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی فکر میں پڑے رہنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر پڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نے